चाहता था कि करूं सब पे चुप रहता था, पूछो अकबर से हर बात पे क्या कहता था। चीर कर फौज को इस पार से उस पार गए, मैंने खुद देखा कि दरिया पे कई बार गए। पानी तो पी नहीं हैदर के नवासे आए, बोले अब्बास के प्यासे गए प्यासे आए, प्यासे गए प्यासे आए। वक्त के साथ साथ न सिर्फ मरसिया निगारी बल्कि मरसिया खानी भी एक फन बन गई थी। अभी तक मरसिया तरन्नुम में सोच की शक्ल में पढ़ने की रिवायत थी। अब तहतुल लफ्ज में मरसिया पेश किया जाने लगा तो इसमें ड्रामाई अनासिर भी शामिल हो गए। मीर ज़मीर ने इन तराकीब को बाकायदा तरतीब दी और अपने एक मरसिये के मक्ते में खुद इसका इंकशाफ इस तरह किया। जिस साल लिखे वस्फ ये हम शक्ल नबी, जिस साल लिखे वस्फ ये हम शक्ल नबी के, सन 1249 थे हिजरी नबवी के। आगे तो ये अंदाज सुने थे ना किसी के, अब सब ये मुकल्लिद हुए इस तर्ज नहीं के। 10 मैं कहूँ 100 मैं कहूँ ये विर्द है मेरा, इस तर्ज में जो कहे शागिर्द है मेरा। इनके हम असर मीर खलीक ने छोटी और बड़ी दोनों बहरों में तबाह आजमाई की। इनके एक सलाम का मतला और मक्ता बेहद मशहूर है। मतला देखिए, मुजरई तबे कुंद है लुत्फे बयां गया, दंदा गए कि जौहरे तेगे ज़बां गया। और मक्ता है, गुजरी बहार उम्र खलीक अब कहेंगे सब, गुजरी बहार उम्र खलीक अब कहेंगे सब, बाग़े जहां से बुलबुले हिंदोस्तां गया। अब गैर मुस्लिम मरसिया निगारों की तादाद भी बढ़ी और मरसिए का दायरा भी वसी होने लगा। शुमाली हिंद में उर्दू मरसिया कहने वालों में पहला गैर मुस्लिम नाम राजा कल्याण सिंह का है, जिनके मरासी का बयान तज़किरा मुसर्रत अफ़ज़ा में मिलता है। दूसरा अहम नाम था लाला फ़तेह चंद शायक का, जिनका जिक्र सआदत खान नासिर ने तज़किरा खुश मार्का ज़ेबा में किया है। वाली बनारस राजा बलवान सिंह नज़ीर अकबराबादी के शागिर्द थे। इनके लिखे एक मरसिए का एक बंद मुलाहिज़ा हो। सियाह पोश है मातम में चरख जंगारी, सियाह पोश है मातम में चरख जंगारी, रवां है चश्मे ज़मी से सरश के गुलनारी, कि आज रुखसत अब्बास की है तैयारी, ये बैत क्यों ना हो पाए हम जुबान से जारी, दमे के लश्कर गम सफ कशद बखू ख्वारी, वले बन आला दहद मनसबे अलमदारी। उस वक्त के गैर मुस्लिम शोरा में काबिल जिक्र हैं राजा उल्फत राय उल्फत, कुंवर सैन मुस्तर, सिद्धनाथ फिराक और छन्नू लाल तरब, जो बाद में मियाँ दिलगीर के नाम से मशहूर हुए। बुजुर्ग इनके शमसाबाद के रहने वाले, मगर छन्नू लाल की पैदाइश और तरबियत लखनऊ में हुई। इनका ज़माना 19वीं सदी की शुरुआत का है। जवानी में गज़ल पर खूब दाद लूटी, लेकिन दुनियावी ऐशो तरफ से दिल बर्दाश्ता होकर तमाम गज़लों का खजीना गोमती में गरक करके तरफ तखल्लुस भी तर्क कर दिया और दिलगीर तखल्लुस इख्तियार करके फ़कत मरसिए को ही शियार बनाया। रिक्कत और बैन कलाम की तासीर हैं। कट गया जब तन से सर शब्बीर का, फूंका अहले कीने घर शब्बीर का, देखो लाशा खून से तर शब्बीर का, आया है मुजरे को सर शब्बीर का, गैब से आई फरिश्तों की सदा, गौर से देखो जिगर शब्बीर का, गौर से देखो जिगर शब्बीर का। दिलगीर पहले मरसिया निगार हैं जिन्होंने उर्दू मरसिया में मकालमाती फ़िज़ा का इजाफा किया।
سنتے ہیں دلگیر کے اس شعر کو سن کر انیس اپنا سارا دفتر دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے. کہتی تھی بانو الہی کیجیو وارث کی خیر، کہتی تھی بانو الہی کیجیو وارث کی خیر، آج کیوں سر سے ڈھلی جاتی ہے چادر بار بار. اور پھر اردو ادب کی اس صنف کو میر انیس اور مرزا دبیر نے درجہ کمال تک پہنچا دیا. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. کیا کہنا ہے، واہ. مرزا سلامت علی دبیر مولد 1803، ان کا یہ شاہکار مرثیہ انتہائی مقبول ہے، اور مرزا دبیر کی استادی کا لوہا تو مرزا غالب نے بھی مانا. کہا در مرثیہ دبیر بود دستار من، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں. میر خلیق کے فرزند میر بابر علی انیس کی پیدائش سن 1803 میں فیض آباد کی ہے. انیس فیض آباد سے اپنی ثلاثتیں لے کر لکھنؤ آئے. اپنے لیے زمین ہموار کرنے میں تھوڑا وقت لگا. انیس نے اپنے کلام کے بارے میں لکھا، نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، ناطقیں بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہیں عبارت میری، شور سنتے ہیں وہ دریا ہے طبیعت میری، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. کہتے ہیں میر انیس نے کم از کم 10,000 مرثیے اور سلام لکھے. وہ سہل زبان اور فطری بیان کے ماہر تھے. رنگا رنگ کیفیات، منظروں، کرداروں اور حالات کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے اردو کے مجموعہ الفاظ میں اضافے کیے. واقعہ نگاری اور غم کے جذبات کو مؤثر بنانے کے لیے دیہی معاشرت اور مقامی بولیوں سے استفادہ کیا. ان کے مرثیوں میں رشتوں کی نوعیت، اہمیت اور ان کے تقاضوں کا احترام ہندوستانی کلچر کے عین مطابق ہے. انیس کے اس مرثیے میں جناب صغرا اپنے بھائی سے شکایت کرتی ہیں، کیا گزرے گی جب گھر سے چلے جاؤ گے بھائی، کیا گزرے گی جب گھر سے چلے جاؤ گے بھائی، کیسے مجھے ہر بات پہ یاد آؤ گے بھائی. پاسان کے اکبر نے کیوں پیار سے تقریر، کیوں مجھ سے خفا ہو گئی صغرا میری تقصیر، چلانے لگی چھاتی پہ منہ رکھ کے وہ دلگیر، محبوب برادر تیرے قربان میں ہمشیر، جلد آن کے بہنا کی خبر لیجیو بھائی، بے میرے کہیں بیاہ نہ کر لیجیو بھائی. مرثیہ نگاری اور مرثیہ خوانی کی شہرت اب عروج پر تھی. انیس اور دبیر کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ 19ویں صدی کا شہر لکھنؤ باقاعدہ 2 خیموں میں بٹا ہوا تھا، انیسیے اور دبیریے. دونوں استادوں کا طرز کلام الگ، اسلوب جدا جدا اور فکری دبدبہ اس حد تک کہ ان کے مقلد نہ ان کے سحر سے خود کو باہر نکال پائے، نہ ان کے فنی شعور کو چھو پائے. حاضرین، یہ سوال اکثر ہوتا ہے کہ انیس دبیر کا موازنہ آخر کیوں؟ دونوں کا اپنا اپنا اسلوب تھا. دونوں فن مرثیہ گوئی میں ماہر، اپنے اپنے دبستان کے گوہر یکتا، لیکن ایک دوسرے پر سبقت لینے کا کوئی موقع نہیں چوکتے تھے. ایک طرف علم کا دریا، حسن سخن اور معنی آفرینی، تو دوسری طرف بیان کی روانی، زبان کی سلاست
اور تخیل کی پرواز کے ایسے ایسے کھولیں کہ سننے والے محو حیرت رہ جائیں۔ جب کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد ان کے اہل خانہ کو یزیدی فوج رسی سے باندھ کر لے چلی تو اس کی منظر کشی دبیر نے یوں کی: یوں متصل رسن سے بندھے تھے وہ دل فگار، یوں متصل رسن سے بندھے تھے وہ دل فگار، رشتے میں جیسے دانے تسبیح آبدار۔ اب انیس کا بیان سنیے۔ گردنیں 12 اسیروں کی ہیں اور ایک رسن، گردنیں 12 اسیروں کی ہیں اور ایک رسن، جس طرح رشتہ ایک گلدستہ میں گل ہے چمن۔ کربلا میں گرمی کی شدت بیان کرتے ہوئے دبیر کہتے ہیں: مثلے تنور گرم تھا پانی میں ہر حباب، ہوتی تھی سیخ موج پہ مرغابیاں کباب۔ اسی شدت کو انیس یوں بیان کرتے ہیں: پانی تھا آگ، پانی تھا آگ، گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ انیس و دبیر دونوں کا انداز منفرد تھا۔ مثلا انیس ممبر پر بیٹھ کر جس انداز میں مرثیہ خوانی کرتے تھے، اپنے چہرے کے تاثرات، جسم کی جنبش اور آواز کے اتار چڑھاؤ کے ذریعے خیمے سے لے کر میدان کارزار تک کی تصویر کھینچ دیتے تھے، اور اس کا انہیں دعویٰ بھی تھا۔ کہتے ہیں: لہجہ سنو زبان فصاحت نواز کا، لہجہ سنو زبان فصاحت نواز کا، تارے نفس میں سوز ہیں مطرب کے ساز کا۔ مرزا دبیر کا انداز اس سے بالکل جدا تھا۔ انہوں نے بھی 4 مصروں میں اس بات کی وضاحت کر دی کہ بھائی میرا مقصد شے کی ثنا خوانی ہے، نہ کہ چیخو پکار۔ دبیر کہتے ہیں: نہ حق کے نہ چیخنا چلانا ہے، بیکار نہ ہر بند پہ بتلانا ہے، ابن شہ مرداں کا ثنا خواں ہوں میں، سج شکر کے پڑھنا میرا مردانہ ہے۔ کیا کہنا ہے۔ بس اتنی ہی شاعرانہ چشمک ان دونوں باکمال مرثیہ نگاروں کے درمیان تھی۔ البتہ دونوں استاد شاعروں کے درمیان ادب و احترام کا رشتہ تھا، جس کا اظہار انیس کے انتقال پر مرزا دبیر کے ان الفاظ سے ہوتا ہے: آسماں بے ماہ کامل، سدرہ بے روح الامین، طور سینہ بے کلیم اللہ، ممبر بے انیس۔ دونوں ہی سلسلے آگے بڑھے۔ اگر انیس کی اگلی پشتوں نے مرثیہ نگاری کا پرچم بلند رکھا تو مرزا دبیر کے شاگردوں کی بھی کمی نہیں رہی۔ مرزا دبیر کی شاگردی میں کئی غیر مسلم شاعروں نے مرثیے کہے، جن میں بخشی الملک، راجہ الفت رائے الفت، ان کے بیٹے کنور دھنپت رائے محب اور رام پرشاد بشیر کے نام قابل ذکر ہیں۔ انیس کے خانوادے کے دوسرے شعراء نے بھی اس میدان میں کمال حاصل کیا، جن کے بغیر یہ سفر ادھورا ہے۔ انیس کے پوتے دلہا صاحب عروج نے اس زمانے کے مشہور کتھک گرو بندہ دین مہاراج کی شاگردی میں بھاؤ سیکھے، اور اس کے استعمال سے انہوں نے مرثیہ خوانی کی تاثیر میں اضافہ کیا۔ میدان جنگ میں حضرت عباس کے گھوڑے کی تعریف میں عروج کا لہجہ ملاحظہ ہو: جلوگر گھوڑے پہ ہیں بازوئے سلطان امم، جلوگر گھوڑے پہ ہیں بازوئے سلطان امم، سر پہ ہے سایہ فگن فوج حسینی کا علم، رو پہ ڈالے ہوئے رہوار رواں ہے زیگم، بر میں ہے زست قبا، بر میں ہے زست قبا، ڈاب میں شمشیر و ددم، سر بسر شوکت و نصرت بھی ہے، اقبال بھی ہے، پشت پر مہر نبوت کی طرح ڈھال بھی ہے۔ اردو مرثیہ نگاری کے ارتقاء میں شعراء نے اسلوب و بیان کے مختلف تجربے بھی کیے۔ مثلا غیر منقوط یعنی بے نقط مرثیہ۔ انیس کے مرثیے جب حضرت زینب کے پسر مر گئے دونوں، اس کے یہ بند دیکھیے: وہ طاہر و اطہر ہو اگر مار کا آرا،
وہ طاہر و اطہر ہو اگر مار کا آرا، معلوم ہو حملہ اسد اللہ کا سارا، آگاہ ہو کس طرح کہو امر کو مارا، سمسام کا ایک وار ہوا کس کو گوارا، واللہ اگر ایک دم کو سمسام علم ہو، ہر روح کو اس دم ہوس ملک عدم ہو۔ دبیر نے 200 بند کا بے نقط مرثیہ کہا۔ صلی علی وہ عامل سمسام کا حصار، سمسام کا حصار امام امم کا وار، وار اس طرح کا وار کہ دو حصہ ہر سوار، دو حصہ ہر سوار میں صدر و راہوار، رہوار دو ادھر ہوا، رہوار دو ادھر ہوا، وہ دو ادھر ہوا، وہ دو ادھر ہوا، ادھر اسلام بر ہوا۔ میر ضمیر اور میر خلیق کے زمانے سے شروع ہو کر اب مرثیے کا اجزائے ترکیبی یعنی اس کا اسٹرکچر طے ہو چکا تھا۔ اس نظام کے اہم حصے ٹھہرے چہرہ یا تمہید، سراپا، رخصت، آمد، رجز خوانی، جنگ اور شہادت۔ شہادت کے بعد بین۔ آمد اور رجز میں شاعر پرشکوہ الفاظ کی گھن گرج پیدا کرتا ہے، وہیں جنگی تفصیلات اور رزمیہ بیان، گھڑ سواری، تیر اندازی، شمشیر زنی کی مہارت سے اس کا امتحان ہوتا ہے، اور پھر ہیرو کی شہادت کے بعد بین، یعنی مرنے والے کو یاد کرتے ہوئے عزیزوں کی آہو زاریاں۔ مرثیے کا چہرہ یعنی شروعات کا خاص انداز ہے۔ مثلا جب سمت مصطفیٰ نے وطن سے سفر کیا، یا مقتل میں گرا جب خلفۂ ساقی کوثر، یا رن میں جب سرور عالم کی سواری آئی۔ اصل موضوع پر آنے سے قبل تمہید باندھنے کے لیے مناظر فطرت کا بیان، بے ثباتی دنیا، سفر کے اور مراحل کے ذکر سے مرثیے کا آغاز ہوتا ہے۔ چلنا وہ بعد صبح کے جھونکوں کا دم بدم، مرغان باغ کی وہ خوش الحانیاں بہم، وہ آب و تاب نہر، وہ موجوں کا پیچ و خم، سردی ہوا میں پر نہ زیادہ بہت نہ کم، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ اس کے بعد ہیرو کا سراپا بیان کیا جاتا، اس کی شان و شوکت، خد و خال، قد و قامت، غرض شخصیت کی تمام خوبیاں پیش کی جاتی۔ میر انیس نے حضرت عباس کا سراپا اس طرح بیان کیا: آئینۂ جبیں سے صفا آشکار ہے، ابرو سے ماہ رخ کی ضیا آشکار ہے، چشم گوہر فشاں سے حیا آشکار ہے، رخ سے جلال شیر خدا آشکار ہے، رستم بھی چڑھ سکے گا نہ منہ پر دلیر کے، چہرہ تو حور کا ہے پتیور ہیں شیر کے۔ اس کے بعد رخصت کی منظوری کی جاتی۔ ہیرو یہاں اپنے عزیزوں اور اہل خانہ سے جنگ میں جانے کی اجازت طلب کرتا ہے، جو براہ راست جذباتی اور مکالماتی انداز میں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے آخری ملاقات کا یہ منظر بڑا درد بھرا ہوتا ہے۔ زینب کے چھوٹے بھائی حضرت عباس شہید ہونے جا رہے ہیں، تو بڑے بھائی حضرت امام حسین اس کی جدائی میں بے قرار ہیں، اور دونوں کی یہ حالت دیکھ کر بہن ان سے زیادہ بے قرار ہے۔ انیس کہتے ہیں: بھائی کے اضطراب پہ زینب کا ہے یہ حال، ڈھلکی ہوئی ہے سر سے ردا اور کھلے ہیں بال، عباس سے یہ کہتی ہے رو کر بسد ملال، چھوڑو نہ شہ کو اے اسد کبریا کے لال، کیا کہتے ہو سکینہ سے منہ موڑ موڑ کے، بھیا کدھر چلے میرے بھائی کو چھوڑ کے، بھیا کدھر چلے میرے بھائی کو چھوڑ کے۔ یہ حال دیکھ کر امام حسین مخاطب ہوتے ہیں: سب گھر کی بیویوں سے کہو میرے پاس آئیں، بانو کہاں ہیں زوجہ عباس کو بلائیں،
گودی میں تشنا کام سکینہ کو جلد لائیں، کوچ اب جہاں سے ہے ہمیں سب آ کے دیکھ جائیں، یہ نوجوان سنبھالے گا گھر جب مروں گا میں، عباس سے ہر ایک کی سفارش کروں گا میں۔ رخصتی کا لمحہ اور پنڈت برج نارائن چکبست کا ذکر نہ ہو۔ چکبست کے اسلوب پر میر انیس کا رنگ صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ نے شری رام چندر کے بنواس جانے سے پہلے اپنے والد راجہ دشرتھ سے ودائی اور ماں سے بنواس جانے کی اجازت لینے کی عکاسی اس طرح کی ہے۔ رخصت ہوا وہ باپ سے لے کر خدا کا نام، راہ وفا کی منزل اول ہوئی تمام، منظور تھا جو ماں کی زیارت کا انتظام، دامن سے اشک پوچھ کے دل سے کیا کلام، اظہار بے کسی سے ستم ہوگا اور بھی، دیکھا ہمیں اداس تو غم ہوگا اور بھی، دیکھا ہمیں اداس تو غم ہوگا اور بھی۔ پھر ہوتی ہے میدان جنگ میں ہیرو کی آمد، جسے اکثر شاعروں نے بڑے اہتمام کے ساتھ نظم کیا ہے۔ ہیرو کی آمد سے مرثیے میں زور پیدا ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین کا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وارد ہونے کا منظر میر انیس یوں بیان کرتے ہیں۔ کڑکی وہ کمانے وہ ہوا فوج میں کڑکا، تیغوں کی سفیدی تھی کہ تھا نور کا تڑکا، گہ بجھ گیا خورشید کا شعلہ کوئی بھڑکا، ہر دل کو ہلا دیتا تھا سر کٹنے کا دھڑکا، نعرے تھے کہ حیدر کے دلیروں سے وغا ہے، گھوڑے بھی بھڑکتے تھے کہ شیروں سے وغا ہے۔ رجز یعنی مخالف پر رعب، اپنا حسب نسب، اپنی بہادری، اپنی بزرگوں کے کارنامے اور اپنی جنگی مہارت کا اعلان کرنا، یہ مرثیے کا اگلا انگ ہوتا ہے۔ وہ نخل کہ جس نخل کی ہے اصل نبوت، وہ نخل کہ جس نخل کی ایک ذو ہے ولایت، وہ نخل کہ جس نخل کی شاخیں ہیں امامت، وہ نخل کہ جس نخل کے سائے میں ہے جنت، میوہ بھی اسی کا ہوں اسی کا گلے تر ہوں، شیان میرے برگ ہیں اس کا میں ثمر ہوں، شیان میرے برگ ہیں اس کا میں ثمر ہوں۔ اب میدان کارزار میں ہیرو دشمن کو للکارتا ہے، اسے جنگ کہا گیا ہے۔ جنگی معاملات میں شمشیر زنی، آواز کی گھن گرج اور الفاظ کا صوتی آہنگ دیکھیے۔ یہاں دبیر نے ہیرو کی تلوار کو کہیں ناگن بتایا ہے اور کہیں اژدہا۔ لو تیغ شرر بار نکلتی ہے خبردار، لو ضرب میری فوج پہ چلتی ہے خبردار، لو زہر یہ ناگن نہ بگلتی ہے خبردار، لو تیغ علی رنگ بدلتی ہے خبردار، بخشانہ اثر میری کسی بات نے تم کو، سنبھلو کہ لیا مرگ مفاجات نے تم کو۔ شہادت مرثیے کا کلائمیکس ہوتی ہے۔ انیس کے اس مرثیے میں مسلم کی شہادت کا بیان یوں کیا گیا ہے: جب غش میں گرا خاک پہ وہ بے کس و ناچار، آدھا نے کیا مسلم بے کس کو گرفتار، اس زخمی کے بازو میں رسن باندھ کے یکبار، کوٹھے پہ جدا کرنے کو سر لے گئے کفار، 100 ٹکڑے محمد کا ہوا دل بھی جگر بھی، مارا گیا مسلم بھی ہوئے قتل پسر بھی۔ شہادت کے بعد جیسے پورا ماحول رنج و غم میں ڈوب گیا، اہل خانہ ماتم کرنے لگے۔ مرثیہ نگاروں نے جو اظہار غم بیان کیا ہے اس میں 100% ہندوستانیت نمایاں ہے۔ رسم و رواج ہوں یا رشتوں کی پاسداری، ایک ہندوستانی شاعر کا ہی تصور ہو سکتی ہے جو بین کے اس کلام سے ظاہر ہے: بھیا سلام کرتی ہے خواہر جواب دو، چلا رہی ہے آپ کی دختر جواب دو، سوکھی زباں سے بہر پیمبر جواب دو، کیوں کر جیے گی زینب مستر جواب دو، جز مرگ درد ہجر کا چارہ نہیں کوئی، میرا تو اب جہاں میں سہارا نہیں کوئی،
میرا تو اب جہاں میں سہارا نہیں کوئی،